लौंडी की सिक्योरिटी कर दी गई। आज इस्लामी माहौल में अगर लौंडी रही मोदी जी की बीवी जशोदाबेन से अच्छी रहती, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सर पर पैर पर मार लगा है। हाँ जी, इलियास शरारतुद्दीन साहिब, आप लोंडी को इस्लाम में ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी देते हैं मोदी की बीवी से भी। ये है आपका दावा। ले जी, इलियास शरफुद्दीन के इस दावे को हम परखेंगे, लेकिन लोंडी पे नहीं। हम परखेंगे इस दावे को हजरत मोहम्मद और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर सफवान मुठल। जी, नाम ही काफी है, ये नाम याद कर लें। ये आयशा की सिक्योरिटी और काफले की सिक्योरिटी पर मामूर है सफवान मुठल। अंदाजा लगाएं, जिसका नाम मुठल है उसे इन्होंने आयशा की सिक्योरिटी पे लगाया है, अपनी अम्मी जान हजरत आयशा की सिक्योरिटी पे। अब हम देखेंगे कि ये कैसी सिक्योरिटी है जब सफवान मुठल एक रात हजरत आयशा के साथ गुजारता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीसें कहती हैं, ये सहाबी कहते हैं, ये मुसलमान कहते हैं, और फिर हम उसका नतीजा भी निकालेंगे, नितारा भी निकालेंगे कि क्या इसमें ये बात सच्ची है कि हजरत आयशा ने सफवान मुठल के साथ एक रात जंगल में मंगल, रेगिस्तान में गुजारी। जब हजरत आयशा का हार खो गया, जो हजरत आयशा ने कहा, बहाना बनाया, हालांकि हकीकत में तो उनका दिल खो गया था। और दूसरी तरफ जवान सिक्योरिटी ऑफिसर, और मोहम्मद अब बुढ़ा खूसट है। अब ये आयशा वो बच्ची आयशा नहीं ना रही, अब ये जवान हो गई है। आइए देखते हैं, सबसे पहले सुनते हैं कि आयशा अब मासूमियत से, जो एक बच्ची थी, अब जवान होकर चालाक बन गई है कि नहीं। पहले सबसे ये सुनते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस सिक्योरिटी के साथ हुआ क्या। अम्मा आयशा अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे चहीती थी, अटेंशन मांगती थी। अक्सर बीमारों के लेट जाती थी, अल्लाह के नबी आते थे, पूछे क्या हुआ, तीमारदारी करते थे, पूछते थे। एक दिन से अपने सर को लपेट के लेट गई, आहे 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 कर रही। अल्लाह के नबी आए, क्या हुआ आयशा? बस सर फट रहा है, बहुत बीमार हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय आयशा, इसी बीमारी में अगर तेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी तेरी जनाजा पढ़ेंगे तो कितनी खुशकिस्मत होगी। उठ के बैठ गई, यूं उतारा सर से। आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं मर जाऊं और आप दूसरों के पास पहुंच जाएं। हाँ, तो ये इस बात का भी सबूत है कि नबी की सोहबत मिल के भी औरत नहीं बदल सकती। नबी की सोहबत मिलकर भी औरत नहीं बदल सकती। भाई, इसको बदलने की कोशिश नहीं करना, ये टेढ़ी पसली की पैदावार है, इसको जोर लगाओगे तो कड़क हो जाएगा, ये नहीं करना। जी, आपने सुन लिया, आयशा अब चालाक हो गई है। हार खोने का बहाना बनाकर पूरी रात जंगल में मंगल, रेगिस्तान में तूफान, और सारी रात गाना गाती रही सफवान मुठल के साथ। बेरी के पीछे कांटा लगा। तो बहाना ये बनाया कि मैं सारी रात अपना हार ढूंढती रही हूँ, वो कहीं खो गया था। जब वापस आई सफवान के साथ, तो अब ये जाकिर नाइक का दोस्त है डॉक्टर इसरार अहमद, इसकी जुबानी सुनते हैं। इलियास शरफुद्दीन का के ताया अबू, इसकी जुबानी सुनते हैं कि सिक्योरिटी इंचार्ज और हजरत आयशा के दरमियान हुआ क्या। सिक्योरिटी फेल हुई कि सिक्योरिटी कामयाब हुई।
ان کی زبانی سنتے ہیں جی۔ کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، صفوان ابن معطل نے، کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے، تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ کسی ہندو، کسی مرتد، کسی سکھ، کسی یہودی نے حضرت عائشہ پر یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ خود صحابیوں نے، مسلمانوں نے، حضرت محمد کے قریبی، حضرت عائشہ کے قریبی رشتہ داروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عائشہ منہ کالا کرا کر آئی ہیں، اور اب مہینے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوا ہے۔ محمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا۔ اب ہم سنیں گے الیاس شرف الدین کے ایک پاکستانی ڈیڈی ہیں، مولانا طارق جمیل، ان کی زبانی سنیں گے کہ حضرت محمد نے عائشہ کو کیا کہا، اور حضرت عائشہ نے جب اپنے ماں باپ سے درخواست کی، اپنے ماں باپ سے، غور سے سنیں، ماں باپ سے درخواست کی کہ میری صفائی دو، تو ماں باپ بھی جانتے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، انہوں نے بھی صفائی دینے سے انکار کر دیا۔ ذرا سنیں الیاس شرف الدین کے ڈیڈی، پاکستانی ڈیڈی طارق جمیل کی زبانی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہا بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہا بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جی اب حضرت علی نے حضرت محمد کو کہا ہے کہ عائشہ کو طلاق دے دے، اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں میں بھی یہ بات، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا دیکھا تھا، کچھ ایسا سنا تھا۔ صحابی تھے سارے، اور سارے رشتہ دار تھے، کچھ حضرت عائشہ کے، کچھ صحابی تھے، اور ان سب نے اس بات کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ حضرت عائشہ قصوروار ہیں، اور یہاں پر سیکیورٹی جو ہے، دروغہ جو ہے، وہی چور نکلا ہے، جو جج صاحب ہیں وہی ملزم ہیں اس میں۔ اور میں محاورے کے طور پر بات کروں گا، الیاس شرف الدین، اس بات کو آپ نے اپنے دل پر نہیں لینا، کتی بھی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی لگتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں حضرت علی نے بھی کہہ دیا ہے طلاق دے دے اس کو۔ اب ہم سنتے ہیں 4 گواہوں کے نام طارق، مولانا طارق جمیل کی زبانی، کیونکہ قرآن میں آیت آئی تھی، حضرت محمد نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے سیاسی، اپنی مذہبی سیٹ بچانے کے لیے، اپنا نبی ہونا بچانے کے لیے، اپنی رشتہ داری بچانے کے لیے، اپنے صحابیوں میں جھگڑا پیدا نہ ہو، اس ساری چیزوں کو بچانے کے لیے بڑی چلاکی سے ایک آیت بنائی کہ اللہ نے کہا ہے کہ انہیں کہو کہ 4 گواہ پیش کریں، نہیں تو عائشہ بے قصور ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ماں باپ بھی عائشہ کی بیٹی کی صفائی نہیں دے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو محمد نے اب کیا کیا اس ساری صورتحال میں؟ سیاسی طور پر بھی ابو بکر سے بھی مخالفت ہو جائے گی اگر وہ طلاق دیتے ہیں، اور سارا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اور اس بات کو اب حضرت محمد نے چلاکی سے اللہ کے ذریعے اس کا حل کروانا ہے، ایک بے وقوفانہ آیت بنا کے کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ اور میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں طارق جمیل کی زبانی کہ 4 سے بھی زیادہ گواہ تھے، 4 گواہوں کے نام، لیکن ٹوسٹ کیا ہے؟ اللہ اور محمد کون سے گواہ مانگ رہے ہیں،
اس پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 4 گواہوں کے نام سن لیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سنوانا چاہ رہا ہوں ان کی زبانی، کہ 1 2 نہیں 4 سے بھی زیادہ گواہ تھے، رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، وہ نام سن لیں پہلے۔ حسان ابن ثابت اور مصہ بن عفال، یہ تو ابو بکر کے بھانجے ہیں، اور حمنہ بنت جہش اور ایک اور خاتون، یہ 4 اس میں استعمال ہو گئے۔ اب اللہ کون سے 4 گواہ مانگ رہا ہے؟ اسلامی شریعت کے مطابق اللہ وہ 4 گواہ مانگ رہا ہے جنہوں نے سوئی میں دھاگا ڈلتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے صرف حضرت عائشہ اور صفوان مٹھل کا گانا نہ سنا ہو، بلکہ اس گانے پہ ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہو، صفوان مٹھل کو چھلانگے مارتے ہوئے دیکھا ہو۔ یعنی حضرت عائشہ اپنی مرضی سے صفوان مٹھل کے ساتھ پیچھے رہ گئیں اور رات گزاری۔ کیا وہ ساتھ اپنے کیمرہ مین، ڈائریکٹر، فلم کے پروڈیوسر کو ساتھ لے کر جاتی، کیمرے ساتھ لے کر جاتی؟ 4 گواہ سر کے اوپر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر واچ کرتے کہ آیا زنا ہوا ہے کہ نہیں، پرائیویٹ پارٹ سے پرائیویٹ پارٹ ٹچ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ 4 گواہ مانگ رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بے وقوفانہ سٹوپڈ قسم کا حکم یا لا، اسلامی لا نہیں ہو سکتا۔ زنا کی صورت میں بھی 4 گواہ جب سر پر کھڑے ہوں گے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ روکیں گے کیوں نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں وہ 4 گواہ صادق اور امین ہونے چاہیے، جن کا قول و فعل سچا ہو۔ اور جن کا قول و فعل سچا ہو، شریف آدمی ہو، 4 گواہ وہ ایسا دیکھتے ہوئے روکیں گے نہیں؟ اسلام سارا میس ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ اپنی مرضی اپنی خوشی سے گئی تھیں، کیونکہ حضرت محمد سے اب جوان ہو جانے کے بعد انہوں نے بے وفائیاں بھی سیکھی تھیں۔ ثبوت ہمیں ملتا ہے حضرت محمد عائشہ کی باری پر غلام لونڈیوں کے پاس چلے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، حضرت عائشہ کو چیٹ کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے چیٹ کر لیا تو کیا بڑا گناہ ہو گیا؟ اس کے لیے 4 گواہ اب چاہیے۔ حضرت عائشہ نے حضرت محمد سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں 3 حالتوں میں، اس میں ایک حالت ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ اب چلاک ہو گئی ہوئی ہیں، انہوں نے حضرت محمد سے سیکھ لیا ہے۔ حضرت محمد کو انہوں نے جادو کے اثر میں بھی دیکھ لیا ہے، جادو کے اثر میں انہوں نے حضرت محمد کو یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ نامرد ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں، حضرت محمد حضرت عائشہ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، اس بات کا ثبوت بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو حضرت عائشہ اب جوان ہو گئی ہوئی ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی جوان نوجوان ہو۔ تو ان سارے سرکمسٹانسز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ اس معاملے میں انہوں نے حضرت محمد سے بدلہ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے شیعہ سارے کہتے ہیں حضرت عائشہ نے حضرت محمد کو زہر بھی دیا تھا۔ سیاست چل رہی تھی، وار لارڈ تھا، گینگسٹر، ڈان تھا، تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ پھر سیاست تو بیچ میں گینگسٹرز کے چلتی ہے۔ تو میرا اب الیاس شرف الدین تم سے یہ سوال ہے کہ جو کچھ تم نے سب سنا ہے، ان سب باتوں کو جھٹلا کر دکھاؤ، اور آگے سے ہیلا بہانہ نہیں بنانا،
इस वीडियो का जवाब देना है और इस वीडियो में जो पॉइंट मैंने रेज किए हैं साबित किया है कि तुम अपनी माँ को सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते, तुम्हें मोदी की बीवी की सिक्योरिटी की फिक्र पड़ी हुई है। तुम कहते हो लौंडियों को सिक्योरिटी हम देंगे। पहले अपनी अम्मी जान को तो प्रॉपर सिक्योरिटी दे लो। उनका सिक्योरिटी ऑफिसर ही तुम्हारा 2 नंबर है इस्लाम में। तो आगे से अब या इन बातों का जवाब दोगे या तुम्हारे पास हीला बहाना है, बोलो। सर पर पैर पर मार लगा है।